ماشاءاللہ بہت بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات صدق اللہ العظیم صلوات ارباب دانش معزز واجب الاحترام خانوادہ خان صاحب، اس سے قبل کہ میں کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کی سماعت کی نظر کروں، دعا ہے اس رب العزت کی بارگاہ میں کہ ہم سے بچھڑ جانے والے کو اللہ 14 معصومین کے صدقے قیامت کے دن شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ آج کی یہ مختصر سی نشست کا جو مین مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم اکٹھے کیوں ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جانے والے کے لیے، اس کی بخشش کے لیے کچھ نہ کچھ، جو ایون کوئی کافر بھی ہو تو اس کا اس پر یقین ہے کہ مرنا حق ہے، وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، نبی کو مانے یا نہ مانے، علی کو مانے یا نہ مانے، مگر موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ موت پر سب کو یقین ہے کہ یہ حق ہے۔ تو میں بعنوان موت چند ایک گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ گو گر شوق تو نہیں ہے انداز بیاں میرا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میرے لیے آپ نئے نہیں ہیں، سارے لوگ تقریباً مجھے جانتے ہیں۔ اس دیہات میں 12 گھنٹے مسلسل پڑا ہے، تو میرے لیے کوئی نیا نہیں ہے۔ لیکن آج کی اس موقع پر ظاہر ہے قابل احترام پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہیں، تو میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارا بیٹھنے کا مقصد جو ہے اس کا تعلق شفاعت سے ہے، اور شفاعت کا تعلق موت سے ہے۔ جب تک یہ دو لفظ شفاعت اور موت سمجھ میں نہ آئے، اس وقت تک جنت کا تو تصور ہی چھوڑ دو کہ جنت کیا ہے۔ جنت کی حقیقت تو ہمیں معلوم ہے غالب، دل کو بہلانے کے لیے یہ خیال اچھا ہے، اس پر تو پھر جاؤں گا۔ پہلے موت سمجھو کہ موت کیا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے موت کو خلق کیا ہے۔ تو اللہ جو بھی چیز خلق کرے وہ مخلوق ہے۔ زمین مخلوق، آسمان مخلوق، بندے مخلوق، درخت، نباتات، جمادات، حیوانات سب مخلوق۔ تو اگر موت بھی مخلوق ہے تو پھر مخلوق کو بھی موت ہے، یعنی موت کو موت ہے۔ اور بڑی خوبصورت شرح کی اس نے اقبال نے کہا، گری ایسی غضب کی قضا کہ قضا خود شکار قضا ہو گئی۔ تو یہ تو قلندر لوگ سمجھتے ہیں کہ موت کیا ہے، ہمارے لیے یہ موت نبض بند ہو جائے، مر گیا۔
सांस रुक जाए, डेड बॉडी एक्सपायर हो गया। भाई जो इंसान है उसके लिए ये मौत नहीं, मौत का दर्जा है। मेरे तमाम बरादरान इस्लाम सुने कि हर बंदे की मौत बराबर नहीं है। अगर जमादात, नबातात, हैवानात ये जब बराबर नहीं तो फिर सब इंसान भी बराबर नहीं है। तो जब इंसान बराबर नहीं तो फिर मौत भी बराबर नहीं हो सकती। मौत की आखिर डेफिनेशन, उसकी जो प्रैक्टिकली शक्ल है वो तो मैं अपने मकाम पर बताऊंगा, जहां मौत और इंसान खेले हैं और इंसान ने मौत को शिकस्त दी है। मैंने कुछ कहा है, इंसान ने मार साहब मौत को शिकस्त दी है। मौत हमारे पीछे है, हमें नहीं पता किस मकाम पे मौत आ जाए, इसलिए कि वो ताक़ब कर रही है, पैरवी कर रही है, पीछे भाग रही है। मगर कुछ बंदे ऐसे हैं जो मौत का ताक़ब कर रहे हैं। जो बंदे मौत का ताक़ब कर रहे हैं, उन बंदों में से सबसे पहला बंदा है, उसका नाम है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुश्किल बात को आसान करूं। भाई आपने सुना है, बहुत से मजमू में आप सुनते हैं कि जब मेरे नबी का टाइम आया तो मलकुल मौत आया, दक्कुल बाब हुआ, दरवाजा खड़का, नॉकिंग। तो बीबी ने कहा कौन है? कहा मैं अरबी हूं। कहा मेरे बाबा की तबीयत खराब है, वापस चला जा। भाई कुछ तवज्जो चाहता हूं। कहा कौन कह रही? जिसका अभी मेरा भाई जिक्र कर रहा था, नदीम भाई अभी जिक्र कर रहा था ना मलिकातुल अरब का, उसकी तकरीर से एक जुमला कहूं कि आपके दिल शादाब हो जाए। अपनी बात फिर मुकम्मल करूंगा। उसकी बात को उसको शाबाश देते हुए ये कहता हूं कि गारे हिरा में सब सुनते हो कि जबरील आया, कौन गवाह था? कौन गवाह है? कौन है रावी? इल्मी बात कर रहा हूं और ये आना जाना मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। ये भी जरूरी है, चलो जरूरी है तो फिर मेरी बात भी जरूरी है। तवज्जो चाहता हूं आपसे। भाई जबरील आया, पहली दफा आया, नबी पे आया, कहा इकरा। मैं नदीम भाई की बात को थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूं। इकरा, नबी ने फरमाया मैं तो पढ़ा हुआ नहीं। मैं, या अल्लाह, ये अजीब मंजर नहीं है? थोड़ा सा पानी याद कर, तसलसल ना तोड़ो यार। मेरे मुस्तफा ने फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं। अगर भाई अरशद ने मुझे बुलाया है और मैं यहां स्टेज पर कह दूं कि मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूं, तो मुझे आप नहीं कुछ कहेंगे, इसको कहेंगे कि जब वो पढ़ना जानता नहीं था तो मैंने बुलाया क्यों है? तवज्जो रहे मेरी बात पे। मुझे कुछ नहीं होगा, मूर्त इल्जाम ये ठहरेगा कि जब वो स्टेज पर बैठने के काबिल नहीं था तो तुमने बुलाया क्यों? परवरदिगार तू बता। जब गवाह कोई नहीं, जब वो पढ़ा हुआ नहीं, तो मुसलमानों की तारीख ने तो ये लिखा कि नबी ने फरमाया कि मैं तो पढ़ा नहीं, मैं तो जानता ही नहीं, हाउ टू राइट, हाउ टू रीड, मैं जानता नहीं हूं। तो फिर या अल्लाह तुमने जबरील को भेजा क्यों है? तो जवाब यही आएगा ना
کہ پڑھانے کے لیے بھائی ایسا نبی جو زمین پہ آ کے کسی کالج یونیورسٹی سکول سے پہلے علم لے وہ نبی نہیں ہوتا، وہ نبی نہیں ہوتا۔ نبی تو کہہ رہا کون تو نبی جن، میں تو نبی تھا۔ تو پھر یہ جو غار میں جواب دیا جا رہا ہے کہ میں ان پڑھ ہوں، اس کا معنی کیا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ نبی کہہ رہا ہے، تاریخوں نے لکھا، ابن حشام سے لے کر شبلی نمانی تک تاریخ بڑی بڑی ہے کہ فرشتے نے دبایا۔ اب مجھے نہیں پتا کیسے دبایا، کیوں دبایا۔ بھئی اگر دبانے سے کسی کے اندر علم آ جاتا ہے، توجہ رہے، اگر دبانے سے کسی کے اندر علم آ جاتا ہے تو پھر جملہ کہہ دوں ایک مرتبہ اگر نبی کو فرشتہ دبائے تو وہ خاتم النبیین بنتا ہے، جس کو نبی دبا دے، جس کو نبی دبائے اس پر اعتراض کر رہے ہو کہ یہ کیسے ہو گیا۔ بس یہی بات ہے کہ آج تک دنیا کو یہ سمجھ نہ آئی۔ بے بانگی تو حل کہہ رہا ہوں، سمجھ نہیں آئی کہ جبریل کو خادم بھی مانتے ہو، نوکر بھی مانتے ہو، پھر استاد کیسے؟ تو پھر یہ اعلان کرو، یا وحی کا پتہ نہیں چلا یا نبی کا پتہ نہیں چلا۔ تو میں تو اس کے جملے کو پانی دے رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ ملیکۃ العرب تھی۔ اچھا، جتنے میرے تمام مسالک کے لوگ بیٹھے ہیں، بلا تفریق پوچھوں کہ نبی جب غار سے اٹھا کیا کسی مشرک کے گھر گیا، کسی کافر کے گھر گیا؟ بھئی اس وقت تو مسلمان ہی کوئی نہیں، کس کے پاس گیا؟ ملیکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی تو بی بی میں یہ طاقت کہ پہلی جنبش وحی کو، آپ پیچھے رہ جائیں تو میرا قصور نہیں ہے یار، پہلی جنبش وحی کو بی بی نے جب یہ سنا تو طریقوں نے لکھا کہ اس کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے تو ورقہ بن نوفل نے دیکھ کر کہا کہ یہ تو نبی بننے والا ہے۔ بھائی ایک عیسائی روح محمد کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا رہا ہے کہ اس میں وہ آثار ہیں۔ بھائی عیسائی کا اتنا تجربہ ہے تو میں پوچھوں کہ جب نبی نے فرشتے کو دیکھا تھا، جبریل کو دیکھا تھا، تو جب وہ عام انسان تھا، بقول تمہارے وہ نبی نہیں تھا، تو بشر نے یہ کیسے کہا کہ تو جبریل ہے؟ جب نبی 40 سال بعد بن رہا ہے تو پھر وہ تو عام بشر تھا، کیسے کہا تو جبریل ہے؟ تو پھر ماننا پڑے گا کہ محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، رضائے الہیہ، فاطمہ کا بابا، حسنائن کا بابا وہ ہوتا ہے جو کہے تو وہ قول حق بنتا ہے، وہ قول حق بنتا ہے۔ تو ملیکۃ العرب یہ سمجھتی ہے یہ کون ہے؟ پہلا حرم رسول۔ اب اندازہ کرو کہ جس کا حرم رسول علم میں اتنا بلند ہے اس کے تمام حرم کیسے ہوں گے؟ اب یہ بھی الزام ختم ہوا نا کہ نبیوں کے حرموں کی عزت کیا ہوتی ہے۔ یہ جتنے بندے بیٹھے ہیں میرے، جب قیامت میں ہم اٹھیں گے، سب مریں گے، سب کو موت ہے، جب اٹھیں گے تو ہم ایسے ہی اٹھیں گے، لیکن بتاؤ
جو بھی نبی کا حرم ہوگا وہ حرم رسول سے اٹھے گا یا عام انسان سے؟ توجہ نہیں کی آپ نے؟ تو پھر حرم رسول کی تو عزت ہی اور ہے، حرم رسول کی عزت اور ہے، اس پہ نہ جاؤ۔ میں اپنے بیان پہ رہوں کہ یہ موت کیا ہے۔ میں نے غالب اقبال کے ایک شعر سے اپنی بات کو آگے بڑھایا تھا۔ موت میم وا تے، تین لفظوں حرفوں کا مجموعہ ہے، میم وا تے۔ اب اس سے آسان لفظ شاید ڈکشنری میں ہے ہی نہیں، تو قرآن نے کیا عجیب لفظ استعمال کیا، موت پھر حیات۔ تو اللہ نے کہا پہلے موت حیات بعد میں، پہلے موت پھر حیات۔ تو جب موت ہے ہی پہلے تو ہم یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ ہم پہلے زندہ ہیں پھر مر جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا موت پہلے حیات بعد میں۔ تو اب بعد والی حیات تو تم نے نہیں دیکھی، میں نے نہیں دیکھی، مگر جس نے دیکھی ہے اس نے صرف دیکھی نہیں دکھا دی ہے، اس نے دکھائی ہے۔ کیسے دکھائی؟ آؤ جہاں موت کا رقص ہو رہا تھا، توجہ، جہاں موت رقص ہو رہا تھا، جہاں موت ناچ رہی تھی، وہاں پہ وہ بندے آپ کو دکھاؤں جو موت کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر پوچھ رہے تھے کہ تو کیا ہے، تیری حقیقت کیا ہے؟ ابھی مدینہ دور ہے، کربلا دور ہے، ابھی راستے میں چل رہے تھے، ابھی چل رہے تھے، تو پوچھا بابا کیا ہم حق پر نہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو فرمایا بیٹا تم حق پر کہتے ہو، ہم تو خود حق ہیں۔ بھائی حق پر ہونا اور بات ہے، خود حق ہونا اور بات ہے۔ حق پر جیسے آپ کہتے ہیں دو بندوں کا فیصلہ آپ کے پاس آتا، آپ کہتے ہیں بھائی یہ بندہ حق پر ہے، یہ حق پر نہیں ہے، تو حق پر ہونا اور بات ہے اور حق ہونا اور بات ہے۔ اب آپ سے پوچھوں کیا میرا مصطفیٰ حق ہے یا حق پر ہے؟ حق ہے یا حق پر ہے؟ اگر حق پر ہوتا تو پھر اسے صراط مستقیم کی طرف تبلیغ کی جاتی۔ بھئی یہ جملہ فلسفیانہ ہے، آپ کے سروں سے گزر گیا، مجھے پتا ہے آپ پیچھے رہ گئے۔ اگر خود حق نہ ہوتا تو قرآن نہ یہ کہتا ان ھذا صراط مستقیم، تو ہی حق ہے، تو ہی صراط مستقیم ہے۔ تو ہم سب کو تو یہ کہا کہ صراط مستقیم پر آ جاؤ، صراط مستقیم پر آ جاؤ، اور ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا صراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی طرف راستہ دکھا یا صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ دونوں معنوں میں میرا دونوں پہ ایمان ہے کہ جس کے پاس ہے وہ قائم ہو جائے، جسے نہیں ملا وہ دعا طلب کرے۔ تو میرے برادران بات اتنی سی ہے کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں کہ اللہ جانے پھر کیا ہوگا۔ خدا کی قسم، میں نے بہت بڑی قسم لی، خدا کی قسم، جو بندہ موت کی حقیقت کو سمجھتا ہے وہ موت کو طلب کرتا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہمارا ایک آدمی چلا گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہلاکت ہو گئی، کوئی بربادی ہو گئی۔ بھائی یہ سود و زیاں، یہ لاش اپنی جگہ پہ ہے، مگر جس چیز سے اس کو خلق کیا گیا ہے اسے تو بہت ہے ہی نہیں ہے، اسے تو بہت ہے ہی نہیں ہے۔ آپ کے نزدیک کتنے لوگ ہیں اولیاء اللہ ہے اور آپ کا سب کا یقین ہوتا ہے کہ یہ زندہ لوگ ہیں، دیکھتے نہیں مگر زندہ ہیں، ان پہ یقین ہے
ان پہ یقین ہے کہ سلطان بہو زندہ ہے، پاکھرا سلطان زندہ ہے، داتا صاحب زندہ ہے، جن کی وجہ سے یہ سلطان باہو بنے، جن کی وجہ سے یہ پاکھرا سلطان بنے، یہ سلطان ہیں، ان کو مان کر تو جو خود سلطان ہے، جو خود سلطان ہے، ان پہ ایمان نہیں کہ وہ کیسے ہے۔ تو عرض کر رہا تھا شہزادے نے صرف اتنا ہی پوچھا تھا کہ کیا ہم حق پر نہیں؟ تو مولا نے فرمایا ہم تو خود حق ہیں۔ کہا بابا اگر ہم حق ہیں تو کیا موت ہمیں آئے ہم موت پہ کود جائیں گے؟ ہم موت پہ کود جائیں۔ 13 سال کا سن ہے شہزادے کا، 13 سال کا سن ہے، اجازت طلب کر رہا ہے، اجازت نہیں مل رہی۔ تو مولا پوچھتے ہیں بیٹا تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ عرض کی چچا میرے نزدیک موت الاصل شہد سے شیریں ہے، شہد سے شیریں ہے۔ تو یہ جملہ کوئی کہہ سکتا ہے جو موت کی حقیقت کو جانتا ہے، جو موت کو سمجھتا ہے کہ موت ہے کیا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ آگ، ہوا، مٹی، پانی، 4 عناصر یہی ہے نا۔ آگ، ہوا، مٹی، پانی، 4 عناصر سے انسان بنا، تو ان سب کو تو پھر موت ہے۔ تو پھر جو زندہ ہے وہ کیا ہے؟ قہاریو، غفاریو، قدسیو، جبروت، یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، قہاری بھی ہو، غفاری بھی ہو، قدسی بھی ہو، جبروت بھی ہو۔ اب ان 4 کی کیسے شرح کروں کہ قدسی کیا ہے؟ اقبال نے کہا تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں ہے یہ، تیرے قدسی تو پہنچ ہی نہیں سکتے، وہ تو دربان بنے ہوئے ہیں۔ تو میں نے وہ جملہ جو آپ کو کہا کہ جب آیا ملک الموت تو بی بی نے واپس کیا یا نہیں کیا؟ بی بی نے واپس کیا کہ جاؤ میرے بابا کی طبیعت ابھی صحیح نہیں۔ جب 3ری مرتبہ آیا تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہا بیٹا یہ جو بار بار آ رہا ہے جانتی ہے کون ہو؟ جانتی تو تھی لیکن تقاضا ادب یہ ہے۔ کہا بابا آپ فرمائیے۔ کہا یہ وہ ہے جو بیٹیوں کو باپ سے جدا کر دیتا ہے، جو باپوں کو بیٹیوں سے جدا کرتا ہے۔ تو بی بی رونے لگی فوراً، یہ کتابوں میں ہے، ترمذی میں ہے، دیکھ لو۔ کہا ہمارا ایمان یہ ہے کہ جب ملک الموت آتا ہے تو ایک ٹائم موت کا فکس ہے، ایک لمحہ آگے پیچھے ہی نہیں ہوتا۔ بی بی نے موڑا کیسے؟ بی بی نے موڑا کیسے؟ تو پھر یہ میں کہہ دوں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو موت سے پہلے ہیں، جو موت سے پہلے ہیں، جو زمان سے پہلے ہیں۔ ہم زمانے کے محتاج ہیں، محتاج ہیں۔ اب 2 بج رہے ہیں، 1 بج رہا ہے، جب آگے ٹائم ہو جائے گا ہم پھر دوبارہ نہیں آ سکتے۔ مگر یہ وہ ہے کہ اگر میرا نبی ان کی گود میں سر رکھ کے سو جائے تو سورج واپس آتا ہے، سورج واپس آتا ہے۔ تو جو زمانے کو موڑ دے کیا وہ موت کو نہیں موڑ سکتا؟ وہ موت کو بھی موڑ سکتا ہے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم یہ بیٹھتے ہیں، یہ اخراجات کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ صرف اتنا کہ جب 40 بندے، صرف 40 جو میری اسٹڈی ہے، 40 مخلص بندے جب اس بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جانے والے کے لیے کس کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، جب 40 بندے دعا کرتے ہیں اس کے لیے تو حکم ہوتا ہے ملائکہ کو کہ گواہ ہو جاؤ، میری رحمت
میری رحمت اتنی وسیع ہے اور ان کو بتا دیا گیا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، نا امید نہ ہونا۔ بس جب وہ 40 بندے دعا کرتے ہیں اس بندے کی بخشش ہو جاتی ہے، مگر شرط خلوص ہے۔ اگر خلوص ہے تو یہ کتنے بندے ہیں؟ یہ 40 تو زیادہ ہیں۔ یہ اللہ نے اس بندے کی بخشش کے لیے یہ ہمارے لیے اسباب بنائے ہیں، اسباب ہے، یہ سبب ہے۔ اور جہاں تک شفاعت کا تعلق ہے، میرا موضوع طول نہ کر جائے تو اس کے لیے جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، اور وہ یہ کہ اگر یہ شفاعت کر رہے ہیں تو اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ میری بارگاہ میں کوئی بندہ شفاعت ہی نہیں کر سکتا، کوئی سفارش ہی نہیں کر سکتا۔ یا اللہ، تیری بارگاہ میں جب کوئی سفارش ہی نہیں کر سکتا تو پھر بخشے گے کیسے؟ اللہ کہہ رہا ہے من ذا الذی یشفع، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا میری اندیت میں، میری بارگاہ میں، الا باذنہ ہی، مگر وہ جس کو میں اجازت دوں۔ تو اب یہ جتنے بندے بیٹھے ہیں میں میرے، کیا ہم میں سے کوئی ہاتھ کھڑا کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں صاحب اذن ہوں؟ کہہ سکتا ہے؟ کسی مسلک کا ہو، کسی مذہب کا ہو، کہہ سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں کوئی صحابی نہیں کہہ سکتا۔ میں نے بڑا جملہ کہا، میں نے کوئی صحابی نہیں کہہ سکتا کہ میں صاحب اذن ہوں۔ ہاں، اگر کوئی کہہ سکتا ہے تو وہ ایک ہے، صحابی تو دور کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں آدم نہیں کہہ سکتا، نوح نہیں کہہ سکتا، عیسیٰ نہیں کہہ سکتا، موسیٰ نہیں کہہ سکتا، نبی نہیں کہہ سکتا، صرف ایک ہے جو صاحب اذن ہے کہ میں اجازت دوں تو کہہ دے۔ اب جملہ کہہ دوں، اگر آپ سب کی توجہ ہو، اس وقت آدم تھے، آخر کے سوا 1.25 لاکھ نبی صفوں میں کھڑے ہوں گے، ان کی امتیں ان کے ساتھ ہوں گی، مگر جب تک ذات نہ کہے، جب تک میرا اللہ نہ کہے کہ تم سفارش اپنی امت کی کہو، وہ نبی نہیں کر سکتے۔ مگر مبارک ہو تمہیں، میرا نبی قیامت کے دن تمہاری شفاعت کے لیے اللہ سے اجازت نہیں دے گا۔ میرا نبی اللہ سے اجازت نہیں لے گا۔ کیوں؟ قرآن میں پہلے ہی کہہ دیا، شاہدوں ومبشروں ونذیروں وداعیاً الی اللہ بإذنہ سراجا منیرا۔ میرا نبی تو ایک ہے جس کو میں نے صاحب اذن بنا دیا ہے۔ تو دنیا میں بھی میرا صاحب اذن ہے، تو قیامت میں بھی میرا صاحب اذن ہے۔ تجھے اجازت ہے تو دنیا میں بیٹھ کر اگر کسی کو جنت دے دے تو یہ تیرے گھر کی ہے، اگر قیامت میں کسی کو جنت دے دے تو یہ تیرے گھر کی ہے۔ تو سمجھ آئیے آپ کو بات کہ آدم سے عیسیٰ تک کے انبیاء اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتے، مگر میرا مصطفیٰ، میرا نبی، آپ سب کا نبی، اس امت مسلمہ کا نبی، اتنا صاحب اجازت ہے، اتنا صاحب اذن ہے کہ اللہ نے کائنات میں یہ اعلان کر دیا اور قرآن نے گواہی دے دی کہ تو دنیا میں بیٹھ کر اگر کسی کو جنت کہہ دے تو قیامت تو دور کی بات ہے، تو اگر کسی کو دنیا میں بیٹھ کر دے رہا تو وہ صاحب اذن ہوگا۔ تو جو رسول سے ہوگا، اگر رسول دے رہا تو آپ کتنی مرتبہ سنتے ہیں کہ فلاں صحابی کو، فلاں صحابیہ کو نبی نے بشارت دی، کس کی؟ جنت کی۔ میں مان گیا کہ پتہ نہیں کس کس کو جنت کی بشارت دی، تو جو کلمہ پڑھے
جو میرے نبی کا کلمہ پڑھے اس کو وہ خواب میں بشارت دے دے چاہے اجازت میں دے دے. بات تو خلوص کی ہے، بات تو خلوص کی ہے. ایک بندہ اپنے بستر پہ درود پڑھ رہا ہے، بیمار ہے، اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہے، اور اس دوران کلمہ کے دوران اگر اس بندے کی جان نکل جائے تو پھر مجھے تو اس کی جنت پہ شک نہیں، تمہارا مجھے پتا نہیں. کیوں؟ اس لیے شک نہیں کہ اگر وہ اتنا نیک نہ ہوتا اس کی زبان پہ یہ جملہ ہی نہ تھا. یہ اس کی رحمت کا سبب ہے کہ اس کی زبان پہ یہ جملہ ہوا. کیا اس سے بڑا جملہ سنو گے؟ قاتل ہے، قاتل ہے. کس کا؟ حسین کے بیٹے کا. نیاز حسین بڑا جملہ سنیے گا، ان کی شفاعت بتا رہا. کس کا قاتل؟ جو 18 سال کا تھا. آ گیا اس کے پاس جو جنت کا تقسیم کرنے والا تھا. کہا مولا آپ نے مجھے کھانا بھی دیا، آپ نے مجھے زیادہ راہ بھی دیا، آپ نے مجھے پیسے بھی دیے، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں. فرمایا میں خون رسول سے پلا. توجہ نیاز حسین، توجہ. میری رگوں میں مصطفیٰ کا نور ہے. میں خون تو کہتا ہی نہیں، میری رگوں میں مصطفیٰ کا نور ہے. جانتا ہوں کہ تو اکبر کا قاتل ہے، مگر کیا کروں؟ میرے نانے کا معیار یہ ہے، اس کا معیار یہ ہے کہ اگر کوئی پتھر بھی مارے تو دبا دیتا، اگر کوئی اوجڑی پھینکے تو دبا دیتا. میں جانتا ہوں. کہا اچھا، کہا مولا کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ سننے والا جملہ. کہا کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ میں نے بڑا ظلم کیا. مولا فرمایا ضرور ہو سکتا ہے. کہا اتنا بڑا جرم کہ اولاد رسول کو قتل کروں اور پھر بھی امام کہہ رہا ہے کہ معافی ہو سکتی ہے. کہا مولا کیسے؟ فرمایا سننا میرا جملہ، یہ میرا نہیں امام کا جملہ ہے. فرمایا جاؤ 2 رکعت نماز ادا کر، صرف 2 رکعت نماز ادا کر، اور اس کا ثواب میرے بابے کو ہدیہ کر دے، تیری جنت کا میں ضامن ہے. لاجپالی یہ 2 رکعت کہاں، 2 رکعت کہاں، اور لاجپالی کی یہ انتہا نہ کہوں. کہا جا 2 رکعت نماز میرے بابے کو ہدیہ کر دے، تیری جنت کا ضامن میں ہوں. اب جو ساتھ بیٹھے تھے تہجد گزار تھے، انہوں نے کہا مولا کمال کر دیا، ایک لمحے میں آیا اور ایک لمحے میں جنت لے گیا. کہا جنت میرے گھر کی ہے، آپ کی تو نہیں دی، مالک میں ہوں، خریدی میرے بابے نے ہے، تو جس نے خریدی ہے اس کے بیٹے کو حق ہے تقسیم کرے، اس کے بیٹے کو حق ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ یہ جو کہا. اب لوگوں نے کہا مولا یہ جا کر 2 رکعت نماز پڑھے گا تو جنت لے لے گا. مولا نے فرمایا ہاں، لیکن مشیت جانتے ہو کہ مشیت کیا ہے؟ اب وہ چلا. اب بندے 2 پیچھے کہ یہ نماز کب پڑھے. وہ جا کر بیٹھ گیا. اس نے کہا ابھی دوپہر ہے، شام کو پڑھوں گا. شام آئی، کہا صبح کو پڑھوں گا. صبح آئی، کہا شام کو پڑھوں گا. 3 دن گزرے، نماز نہیں پڑھی، وہ مر گیا. اب وہ جو پیچھے تعاقب کر رہے تھے انہوں نے کہا مولا وہ تو بندہ ایسا ہی مر گیا. فرمایا یہ میں جانتا تھا، اگر میں کہہ دیتا کہ تو نے ظلم کیا ہے تو میرے نانے کی سیرت پہ حرف آ جاتا. اللہ نے چاہا یہی تھا کہ یہ بھی ہو جائے.
رحمت کا دروازہ بھی دکھا دیا، مگر مشیت الہی نے نہ چاہا۔ آج سوال کرتے ہو کہ کل کو اگر حسین کے مقابلے میں آنے والوں کو حسین بخش دے، حسین بخش دے تو پھر تمہارا کیا بنے گا؟ میں کہہ رہا ہوں یہ جملہ وہ کہہ سکتا ہے جو مشیت الہی کو جانتا ہو، جو مشیت کو نہیں جانتا وہ یہ جملہ کہہ ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اللہ عادل ہے، اللہ عادل ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ عدل کرے، جو ظالم ہو اس کو جنت دے دے اور جو مومن ہو اس کو جہنم میں پھینک دے۔ لوگ کہتے ہیں جی اللہ کی مرضی ہے، وہ جس کو مرضی ایسے کر دے، جس کو مرضی۔ بھائی اگر مرضی پر رکھنا تھا تو پھر یہ نماز روزہ کس لیے ہے؟ مرضی تمہاری نہیں، مرضی اس کی، مرضی تمہاری نہیں ہوتی، مرضی اس کی۔ اگر اس کی مرضی پر چلو گے تو جنت تمہاری ہے، پھر جنت تمہاری ہے۔ اگر اس کی مرضی کے خلاف ہو تو پھر یوں کہو کہ مرضی ہماری، تو یہ تو تضاد ہو جائے گا میرا دوستو۔ مرضی اللہ کی۔ اگر جملہ کہوں ہم میں میرے یہ جتنے دنیا میں آئے ہیں یا جتنے میرے بندے میرے سامنے میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے پوچھوں کوئی آپ میں سے بازو کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے کہ اس دنیا میں اپنی مرضی سے آیا ہوں، میں اپنی مرضی سے آیا ہوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے آنے میں مرضی کسی کی شامل تھی، آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ جب آپ اپنی مرضی سے آئے نہیں تو اپنی مرضی سے جائیں گے بھی نہیں۔ تو تم تو بے اختیار ہو، نہ تمہیں آنے بے اختیار نہ تمہیں جانے بے اختیار، تو پھر تمہیں یہ ظلم کرنے کا حق کس نے دیا کہ ہم جو چاہے کر لیں؟ یہ جملہ بڑا عجیب تھا جو میں کہہ گیا ہوں، مگر مجھے افسوس کہ وہاں تک آپ پہنچے نہیں۔ او بھائی آج کے دور میں ہر ایٹمی ملک، خاص کر یورپین ممالک تلے ہوئے اس بات پہ کہ یہ ہمارا حق ہے کہ چودھری ہم ہیں، مار ہم ہیں، ہم کسی کو ایٹم بنانے دیں، ہم کسی کو اجازت دیں یا نہ دیں، ہر کوئی ہمارا محتاج ہے۔ تمہیں کس نے حق دیا؟ کائنات کی سب سے بڑی کتاب مسلمانوں کے بعد، کائنات کا سب سے بڑا نبی مسلمانوں کے بعد مانگ رہے ہیں یورپ سے۔ مار صاحب مانگ رہے ہیں یورپ سے، کتاب بڑی ہمارے پاس، نبی ہمارا ہمارے، امام ہمارے پاس، ان کا نہ کوئی نبی نہ امام نہ کوئی گل نہ کوئی بات۔ اگر کتابیں ہیں تو وہ بھی تحریر، تو پھر بات کیا ہے؟ اب مثال سے آپ کو سمجھاؤں اور میں اپنا بیان سمیٹوں، اور وہ یہ توجہ سے سننا، میں مثال پیش کر رہا ہوں۔ میں یہاں سے چلا جاتا ہوں سعودیہ، بچے میرے چھوٹے ہیں، اور میں اپنے عدم موجودگی میں اگر اپنے کسی دوست کو، کسی بھائی کو اس اولاد پر ولی مقرر کر دوں کہ بھائی اگر کوئی ضرورت ہو تو اس سے لے لینا، توجہ رہے، تو میں چلا گیا۔ میں نے اپنے ایک دوست کو بلایا، میں نے کہا یہ میرا چیک، یہ میرا اکاؤنٹ، میرے بچے اگر آئیں ان کو دودھ کے پیسے دینے، فیس دینی ہے، جو بھی تم نے دینا ہے حساب میں تم سے لوں گا، توجہ رہے، حساب تم سے لوں گا۔ کہا ٹھیک۔ اب میرے بچوں کو یہ حق نہیں، نیاز حسین بڑی توجہ چاہتا ہوں اس جملے میں، ارشد بھائی یہ جملہ خاص کر آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تو چلا گیا اور بچوں سے کہا کہ اگر کسی چیز کی ضرورت پڑے تو میں نے یہ ولی مقرر کیا ہے، اس سے لے لینا، اور اگر وہ انکار کر دیں کہ ہم اس سے نہیں لیں گے،
ہم اسے نہیں لیں گے، تو پھر اس میں گناہ کس کا ہے؟ گناہ کس کا ہے؟ سیانا بندہ گل کرے تو قیاس چاہیے ہے۔ اب میں کہہ دوں اعلان کر کے، یا نبی اللہ تم اس دنیا سے جا رہے تھے، یا نبی اللہ تم اس دنیا سے جا رہے تھے، کیا تم نے اس دین و دنیا میں کیا اپنا کوئی ولی مقرر کیا؟ اگر کیا تو امت نے نہیں لیا تو پھر ہماری غلطی، اور اگر کیا ہے تو لوگ کہیں ہم تجھ سے نہیں لیں گے، ہم تجھ سے نہیں لیں گے۔ بھئی دیا ہوا تو اسی کا تھا، وہ اپنی طرف سے تو دے نہیں رہا تھا، تو پھر غلطی کس کی ہوگی؟ لینا لینا نا، بزرگ فرما رہے جی لینا تھی غلطی، بس یہی ہے۔ مصطفیٰ نے ایک ایک چیز کا یہ کیا کر اعلان کر دیا، اگر علم لینا ہے تو سنو، انا مدینۃ العلم علی بابھا، اگر کوئی علم کا متلاشی، اگر جنت لینی ہے تو پھر سنو، حسین منی وانا من الحسین، یہ مجھ سے، میں اس سے، خدا کی قسم یہ مجھے ترس آ رہا ہے مجمع پر بھی کہ یہ عام خلقت کی گفتگو کو برداشت نہیں کرتے۔ اگر اسے ایک اوپر سٹیپ میں مقام ابدا پہ گفتگو کرتا تو تم یہ کہتے پتہ نہیں کیا کہہ کے چلا گیا۔ میں کیا کروں، میری مجبوری ہے کہ آپ کے معیار کو میں نے سامنے رکھا۔ خلقت تو سب جانتے ہیں، مقام ابدا کیا ہے نہیں جانتے ہو۔ اگر زندگی ہوئی تو اسی چک میں، اگر زندگی ہوئی تو آپ سے وعدہ ہے کہ خلقت سے اوپر گفتگو کریں گے، کہ خلقت بعد کی ہے، یہ اور ہے۔ ٹھیک، تو میں میرے دوستوں، بزرگوں، مہمانوں، میزبانوں، سب سے آخر پر ٹائم لے رہا ہوں اپنے بھائی کو بھی اس گزارش کے ساتھ، جب بھی کبھی کسی ایسی ترہیم مجلس میں آؤ، کسی ایسے اس بزم میں آؤ جہاں صرف بخشش کی دعا ہونی ہو، تو اپنے ذہنوں کو در مصطفیٰ کا گداگر بنا کر آؤ کہ ہم کسی کے لیے دعا کریں گے، کل کوئی ہمارے لیے بھی کرے گا۔ یہ ذہنوں میں نہ رکھا کرو کہ یہ فلاں مسلک سے ہے، یہ فلاں مسلک سے ہے۔ قبر میں تمہیں نہیں پوچھا جائے گا تم شیعہ تھے، تم سنی تھے، تم وہابی تھے، تم پاکھرے والے تھے، تم نواں لاہور کے تھے، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ صرف پوچھا جائے گا تو صرف اتنا ہی پوچھا جائے گا، من ربوں کا بتا تیرا رب۔ تو بس رب کو، نبی کو، اللہ کو سامنے رکھ کر آؤ دعا کے لیے، اور ممکن ہے اس جانے والے کی دعا کرتے کر کے اس دعا میں ہماری بھی کوئی بہتری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم کتاب، اس عظیم نبی اور اس عظیم ذکر کے ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ہمارے دل میں جتنی ڈومیسٹک قدورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جگہ محبت رسول، محبت اہل بیت، محبت صحابہ